इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसने बेसाख्ता तजवीज पेश की। ये कार्य खैर मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने उसे आगाह किया। अभी वो शेरू की तलाश में है। रवि हाथ आ गया तो कृष्ण कुमार का नाम खुल जाएगा। शेरू की तलाश खत्म कर दी जाएगी। वो हाथ ना आया तब भी देर सवेर के बाद कृष्ण कुमार और शेरू का मुअम्मा हल हो जाएगा। इस बारे में वीरा पूरी तरह मेरी हम ख्याल थी। कृष्ण कुमार और शेरू के नाम से अमरीकियों की कमजोर पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। जिमी और डेविड की हलाकतों पर किसी किस्म का एहतजाज करने से पहले इन्हें इस बुनियादी सवाल का जवाब फराहम करना था कि वो दोनों शेरू या कृष्ण कुमार से क्यों मिलने गए थे। उसने अव्वल खान के तमाम अंदेशों को खुद साख्ता और चोर की दाढ़ी में तिनका के मसदाक करार देकर मुस्तरद कर दिया था। वीरा की दूसरी और सोची समझी राय थी कि रवि मोहन अपनी रोपोशी को तूल देकर बिला वजह अपने खिलाफ शकूक शुबहात को हवा देता। उसे रोपोशी तर्क करके पुलिस के सामने अपना बयान कलमबंद करा देना चाहिए था ताकि उलझन खत्म हो सके। इस नुक्ते पर मैं उससे मुत्तफिक नहीं था। कृष्ण कुमार के बारे में यह बात ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकती थी कि वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम था और थर के इलाके में इंतहाई मशकूक सरगर्मियों में मुलविस था। इसका गहरा दोस्त होने की वजह से रवि संगीन मुश्किलात में पड़ सकता था। हमारी गुफ्तगू के दौरान में डोर बेल बजी। चंद मिनट बाद सुल्तान शाह ने कमरे के दरवाजे पर आकर अव्वल खान की आमद की इतला दी। हम दोनों उसके साथ फौरन ही ड्राइंग रूम में पहुंच गए। अव्वल खान थके हुए अंदाज में सोफे पर नीम दराज था। रस्मी मिजाज पुरसी के बाद वीरा ने उससे मुतजस्सिस लहजे में पूछा, मेमनगोट की क्या खबरें हैं? सूबाई हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग के बाद आला पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर सारे मामलात अपनी निगरानी में ले लिए हैं। हो सकता है कि शाम तक हर बात बिल्कुल वाजे हो जाए। मेमनगोट से शेरू नामी एक मुलजिम गायब है और कराची में कृष्ण कुमार नामी किसी शख्स की लावारिस लाश मिली है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पुलिस वाले इन दोनों वाकयात को यकजा करें तो इन रवि की जरूरियात अब बाकी नहीं रहेगी। यही किया जा रहा है। उसने सर हिलाकर कहा। लाश की कई जावियों से ली गई रंगीन तस्वीर ग्रीन फार्म के मजदूरों और गार्ड्स को दिखाने के लिए तैयार की जा रही है। अखबारात में छपने वाली अकलौती तस्वीर से कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। रवि की तलाश में जाने वाली पुलिस पार्टी भी नाकाम लौटी है। वही नहीं, अब तक मारुति भी अपने घर से गायब हो चुकी होगी, मैंने हंसकर बताया। उम्मीद है कि कल तक वहां के हालात काबू में आ जाएंगे। अमरीकियों के जारहाना तेवर दम तोड़ रहे हैं। हकाक सामने आने के साथ साथ है वो मुदाफाना पोजीशन में पसपा हो रहे हैं। आईजी और डीआईजी की दखल अंदाजी से बहुत फर्क पड़ा है। हो सकता है कि कल तक रवि की गिरफ्तारी के वारंट वापस ले लिए जाएं। मुझे उसके बारे में फिक्र है। क्यों, तुम्हें उससे क्या हमदर्दी हो गई? वीरा ने भवें चढ़ाकर इस्तज़ाइया अंदाज में पूछा। मारुति से बंद कमरे के तखलिए में डैनी की मुलाकात हुई थी और सारी फिक्रमंदी तुम्हारे सर पर सवार है। अहमकाना बातें मत किया करो। अव्वल खान ने बुरा सा मुंह बनाकर खुश्क लहजा में कहा। हैदराबाद से हरिचंद गायब हो चुका है। रवि या मारुति ही से उसके बारे में सही मालूमात हासिल हो सकेंगी। ओह, उसे तो हम भूल ही बैठे थे, सुल्तान शाह बोला। रवि के बाद हमें उसका रुख करना चाहिए था। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ताखीर हुई और वो निकल गया। शायद उसे मालूम हो गया था कि हम लोग रवि की तलाश में सरगर्दा हैं। अव्वल खान ने वजाहत की। अब कृष्ण कुमार के करीबी साथियों में से वही हमारे सामने रह गया है। दूसरों के बारे में रवि से मालूमात हासिल होने की उम्मीद है, इसी वजह से मैं उसके बारे में फिक्रमंद हूँ। तुम सही समत में सोच रहे हो, मैंने उसकी तायद की। मेरे पास रवि और मारुति का मोबाइल फोन नंबर मौजूद है, मगर इनसे किया हुआ पहला वादा वफा किए बगैर मैं इनसे कोई तवक्का वाबस्ता नहीं कर सकता। तुम्हारे पास उसका फोन नंबर कहाँ से आ गया? रवि के पास तो फोन नहीं था, सुल्तान शाह ने इश्तिबाह अमेज लहजे में पूछा। थोड़ी देर पहले मेरी मारुति से बात हुई थी। आदमी की जेब में पैसे और शनाख्ती कागजात मौजूद हों तो मोबाइल फोन कनेक्शन जरा सी देर में मिल जाता है। मारुति अभी तक मुझसे बदजन नहीं हुई है। औरत जब खुद किसी को पसंद करती है तो उसे आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाती। वीरा को अपना फलसफा बिगाड़ने का मौका मिल गया। अपनी अदा की तस्कीन के लिए यह खुद फरेबी उसकी जरूरत और कभी कभी मजबूरी बन जाती है। तुमने अव्वल खान के अल्फाज पर गौर नहीं किया। हम बंद गली के सिरे के बहुत करीब हैं, मैंने उसे याद दिलाया। इससे आगे निकलने के लिए हमें रवि और मारुति के ताउन की जरूरत होगी। कृष्ण कुमार के साथियों के बारे में जगदीश कुछ नहीं जानता। अभी हमारे सामने हरिचंद का नाम भी है, इससे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। वीरा ने चुपते हुए लहजे में कहा। थोड़ी देर पहले मैं खुद हरिचंद बना हुआ था। मौजू बदलने के लिए मैंने हंस कर कहा, मैं मेजर बख्शी से बात कर रहा था।
یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں بخشی کو ہری چند کے بارے میں جو مفروضہ باتیں بتا رہا تھا اول خان نے انہیں حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ تم نے ایک سے زیادہ فون کیے ہیں۔ ویرا بول اٹھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آج کل وہ فعال نہیں ہے لیکن کرشن کمار کی سرگرمیوں سے باخبر تھا۔ دوسرے انتہا پسند بھارتیوں کی طرح وہ بھی اکھنڈ بھارت کے بارے میں بہت پر امید ہے۔ اس نے مجھے ہری چند سمجھ کر چند قیمتی مشوروں سے بھی نوازا ہے۔ آج کل وہ پرسکون ہے اور اس کے سر سے تمہارا اور ویرا کا بھوت اترا ہوا ہے۔ میجر بخشی سے ہونے والی گفتگو سن کر اول خان نے کہا، تم یہ بھول رہے ہو کہ وہ اس وقت ڈینی سے نہیں ہری چند سے بات کر رہا تھا۔ ویرا نے ٹوکا۔ وہ سابق فوجی ہونے کے باوجود ناقابل یقین حد تک ڈرپوک ہے۔ اسے علم ہو جاتا کہ وہ ڈینی سے بات کر رہا ہے تو شاید اس کے ہاتھ سے ریسیور ہی نکل جاتا۔ اس کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، سلطان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ بہت دنوں سے یہاں پل رہا ہے۔ جب تک کرشن کمار کی باقیات کا صفایا نہیں ہو جاتا ہم کوئی نیا محاذ نہیں کھولیں گے۔ ویرا نے اس سے اختلاف کیا۔ گفتگو کا وہ سلسلہ وہیں موقوف ہو گیا۔ غزالہ نے سب کو اپنی آمد آپ کے اصول کے تحت کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی تھی۔ آدمی کسی کام میں ہم تن مصروف ہو تو وقتی طور پر اپنی بھوک پیاس کو بالکل بھولا رہتا ہے۔ فرصت اور فراغت میسر ہو تو اسے اس کی ذاتی ضروریات وقفے سے ستاتی رہتی ہیں۔ میں نے میز پر کھانے کا آغاز ہونے کے بعد محسوس کیا کہ غزالہ کے سوا سب ہی کی بھوک چمکی ہوئی تھی۔ غزالہ کے تیار کیے ہوئے تازہ کھانوں کی تیز خوشبوؤں نے اس اشتہا میں اضافہ کر دیا تھا۔ کھانے کے دوران میں میرا ذہن ماضی قریب کے واقعات کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارے حصے میں جہاں بہت سی کامیابیاں آتی رہیں وہاں کچھ ناکامیوں کے داغ بھی موجود تھے۔ عارضی طور پر ان ناکامیوں پر ہمیں صدمہ ہوتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اسباب خود بخود سمجھ میں آ جاتے تھے۔ دشمنوں سے ہونے والی خون ریز لڑائیوں میں لغزش اور بے خبری کی کوئی معافی نہیں تھی۔ ہر چوک کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی شکست ہمارے سامنے آئی تھی۔ ہم نے جسمانی نقصانات بھی اٹھائے تھے مگر یہ غنیمت تھا کہ اپنی محدود تعداد کے باوجود ہم جانی نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہے تھے اور خدا کی نصرت و تائید سے ہماری نفری برقرار رہی تھی۔ کرشن کمار سے ہونے والی لڑائی کے بارے میں غور کرتے ہوئے ایک نقطے پر میرا ذہن الجھ گیا۔ کرشن کمار نے مجھ سے پہلی اور آخری مرتبہ فون پر بات کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ ہم نے مراد ظریف کو آزاد نہ کیا اور اس کے حوالے نہ کیا تو وہ امریکیوں سے ہمارا سودا کر لے گا۔ گرین فارم پر جمی اور ڈیوڈ کی موجودگی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ کرشن کمار نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھوس کارروائی شروع کر دی تھی اور گرین فارم پر آپریشن شروع ہونے سے پہلے اسے امریکیوں سے مذاکرات کے لیے کافی وقت مل چکا تھا۔ کرشن کمار حیدرآباد سے واپس آنے والی ہماری گاڑی کے تعاقب کے نتیجے میں ہمارے پتے سے واقف ہو چکا تھا۔ اپنے 3 آدمیوں کا مشن ناکام ہونے کے بعد وہ خود اسلحے کے بل پر ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ پھر اول خان کے ذریعے جگدیش، ماروتی اور روی سے ہوتا ہوا ہمارا فون نمبر بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ نہیں معلوم کہ اس نے امریکیوں سے کیا مذاکرات کیے تھے اور انہیں ان معلومات میں کس حد تک شریک کیا تھا۔ اگر کرشن کمار نے مرنے سے پہلے امریکیوں کو ہمارے پتے یا فون نمبر سے آگاہ کر دیا تھا تو ہم اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی محفوظ نہیں تھے۔ امریکیوں کو سراغ رسانی اور تباہ کاری پھیلانے کے سلسلے میں ابتدا ہی سے ایسے جدید ترین وسائل دستیاب رہے تھے جن کا توڑ کرنا ناممکن تھا۔ کرشن کمار اور امریکیوں کے مذاکرات کہاں تک پہنچے تھے اور اس نے ہمارے بارے میں انہیں کیا بتایا تھا، اس وقت ان 2 سوالوں بلکہ عملی طور پر ایک سوال کا جواب ہماری بقا کے لیے اہم تھا۔ صحیح جواب اور صحیح فیصلہ ہماری زندگیوں کا ضامن تھا۔ فیصلے کی ذرا سی بھی غلطی ہم چاروں کے لیے ہولناک پیغام اجل ثابت ہو سکتی تھی۔ میں اس بارے میں جتنا سوچتا رہا وہ نقطہ اسی قدر گھمبیر ہوتا چلا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم ایک مرتبہ پھر ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ اس بار غزالہ بھی ہمارے درمیان موجود تھی۔ جب اول خان نے بند کھول کر اپنے جوتے اتارنے شروع کیے تو ویرا بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم میمن گوٹ کے معاملات سے بالکل ہی بے فکر یا فارغ ہو گئے ہو۔ اب تمہارے لیے وہاں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ اگر تمہیں میری موجودگی گراں گزر رہی ہے تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ سوال تمہاری موجودگی کا نہیں، وہاں ہونے والے واقعات سے باخبر رہنے کا ہے۔ کرشن کمار کو لانے کے بعد میں نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ آئی بی والوں کی طرح میرے آدمی بھی موجود ہیں، وہ مجھے یہی رپورٹ دیں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بیشتر محکموں کے اعلیٰ حکام مجھ سے واقف ہیں۔ کراچی میں میری طویل پوسٹنگ کی وجہ سے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مجھے پہچان لیتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ایک بڑی کارروائی کر ڈالی ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں غیر ضروری طور پر STF کا نام لیا جائے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، سلطان شاہ نے اسے اتفاق ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ واقعات نامعلوم لوگوں سے منسوب رہے تو بہتر ہوگا۔ تمہیں ہدف سے غرض تھی جو حاصل کر لیا گیا۔ اب اجازت ہو تو دوسرا جوتا بھی اتار دوں؟ اول خان نے ویرا سے پوچھا۔ ویرا ایک ڈھیٹ لڑکی تھی مگر اس وقت شرمندہ ہو گئی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ تم نے میری بات کا غلط مطلب لیا ہے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے سب کی توجہ ہٹانے کے لیے فوراً ہی میری طرف متوجہ ہوگی۔ تم کیوں بکرات بنے بیٹھے ہو؟
ہاں میز پر بھی تم بالکل خاموش تھے۔ اول خان ویرا کے جھانسے میں آ کر مجھ سے پوچھ بیٹھا۔ ایک سنگین مسئلہ ذہن سے چپکا ہوا ہے، میں نے انہیں اپنی تشویش میں شامل کرتے ہوئے کہا۔ کرشن کمار ہمارے پتے اور فون نمبر سے واقف تھا۔ اس نے جیمی اور ڈیوڈ کو ہمارے بارے میں کیا کچھ بتا دیا تھا۔ جو کچھ بھی بتایا ہو وہ ان کے ساتھ ان کے سینوں میں جہنم واصل ہو گیا۔ ویرا نے جواب دیا، تم بھول رہی ہو کہ مرنے سے پہلے انہوں نے موبائل فون پر اپنے بڑے افسران سے رابطہ کر کے گڑبڑ کی خبر دی تھی۔ ہمارے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہوا ہوگا تو انہوں نے فون پر معلومات بھی آگے بڑھا دی ہوگی۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اول خان کی آنکھوں سے الجھن جھانکنے لگی۔ امریکی ہماری اس کمین گاہ سے واقف ہو چکے ہیں تو ہم یہاں بالکل غیر محفوظ ہیں۔ کرشن کمار انعام کی خاطر رقم حاصل کرنے کے لیے ایک مخبر کے روپ میں ان سے ملا تھا۔ ان سے سودا ہوئے اور رقم وصول کیے بغیر وہ یہ باتیں بتا کر اپنے ہاتھ پیر نہیں کٹوا سکتا تھا۔ غزالہ نے سوچتے ہوئے کہا، وہ ابتدائی ملاقات تھی۔ سلطان شاہ نے اپنی رائے دی، وہ خالی ہاتھ آئے ہوں گے۔ انہوں نے اتنی بڑی رقم کرشن کمار کو دی ہوتی تو وہ اس کے قبضے سے یا کاٹیج سے برآمد ہوتی۔ رقم لیے بغیر وہ انہیں کچھ بتانے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہاں کوئی رقم نہیں پائی گئی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کاٹیج کی تلاشی لینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اول خان نے اس کی تصحیح کی، ہم سب اجرت میں بولے جا رہے ہیں۔ ڈینی کا یہ سوال زیادہ توجہ کا طلبگار ہے۔ ویرا کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ اس نے انہیں کچھ بتایا ہوتا تو وہ پوچھ گچھ کے دوران میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کہتا۔ اول خان نے سوچتے ہوئے کہا، وہ ہمیں بد دعائیں ضرور دے رہا تھا مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ وہ احمق نہیں، بہت چالاک تھا۔ ویرا نے موقف بدل لیا، اسے اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا۔ کچھ بتا دیتا تو ہم ہوشیار ہو کر اپنا ٹھکانہ بدل لیتے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اچھا ہے ہم بے خبری میں مارے یا پکڑے جائیں۔ امریکیوں کو اگر رات کو کچھ معلوم ہو گیا تھا تو وہ اب تک ہاتھ پر ہاتھ کیوں دھرے بیٹھے؟ اول خان نے پوچھا۔ ابھی وہ میمن گوٹ میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں سے نمٹ کر ہمارے بارے میں سوچیں گے۔ ویرا نے ترکی بترکی کہا، ان کے صرف 3 آدمی ہیں۔ اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ تم دونوں ہو۔ انہیں کوئی بھنک بھی مل گئی ہوتی تو وہ پوری طاقت سے تمہارے خلاف حرکت میں آ چکے ہوتے۔ کچھ بھی ہو، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ویرا نے جواب دیا، ایسا ہے تو تم چاروں مائکرو سینٹر منتقل ہو جاؤ، وہاں ساری آسائشیں موجود ہیں۔ اول خان نے تجویز پیش کی۔ مجھے اس تجویز سے شدید اختلاف تھا۔ وہ جگہ فریڈم انٹرنیشنل اور مقبول چودھری کی وجہ سے ابتدا ہی سے فساد کا گڑھ بنی رہی تھی۔ مراد ظریف نے وہاں فائرنگ کی تھی۔ وہ جاتے ہوئے امریکی CIA کے مقامی چیف سے ملا تھا اور شاید اسی ملاقات کی وجہ سے یہ شبہات ظاہر کیے گئے تھے کہ مائکرو سینٹر سے فریڈم انٹرنیشنل کے اہم ترین عہدیداروں کو اغوا کرنے کے بعد کسی ایجنسی کے اہلکار اس عمارت پر قابض ہو چکے تھے۔ امریکیوں کو کچھ بتایا گیا ہوتا یا نہ بتایا گیا ہوتا، وہ عمارت ہر حال میں مخدوش تھی۔ پھر تمہارے پاس فوری طور پر صرف اسٹیشن 4 رہ جاتا ہے۔ اول خان نے میری پوری بات سننے کے بعد کہا، اس وقت ہم 1% خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے۔ یہ وہم تمہارے ذہن میں آیا ہے، ویرا تم سے متفق ہے۔ اسی وقت یہاں سے چل دو، تم چھت پر چلے جاؤ اور آس پاس نگاہ رکھو۔ میں نے سلطان شاہ سے کہا، ہمیں بخلانے کی ضرورت نہیں، بس ذہنی طور پر ہر خطرے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ سڑک راستے ہی آئیں گے اور مزہ چکھ لیں گے۔ خطرے کا احساس ہو جانے کے باوجود تم یہاں رکے رہنے پر مصر ہو؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ سلطان شاہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ڈرائنگ روم سے نکل چکا تھا۔ یہ گنجان آبادی ہے، یہاں وہ کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے۔ آئیں گے اور چوروں کی طرح گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے یا پھر وہ 2-4 دستی بم پھینک کر بھاگ نکلیں گے۔ ہم ان کے استقبال کے لیے اب تیار ہیں۔ راز کے لیے تم اپنے 2 آدمی بھیج دینا۔ 2 نہیں، میں 10 آدمی بھیج دوں گا، لیکن یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ اب ان سے براہ راست 2 ہاتھ کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ ان کے خوف سے ہم کب تک ٹھکانے بدلتے رہیں گے؟ کبھی کبھی تم میرے لیے بالکل ناقابل فہم ہو جاتے ہو۔ اول خان اپنا سر جھٹک کر بولا۔ وہ موضوع اس قدر سنگین تھا کہ دیر تک اسی کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی رہی۔ غزالہ مصر تھی کہ اس کی رائے درست تھی۔ ویرا کو خطرہ سر پر منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا اور میں بدستور اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ 5 بجے اول خان کے ایک آدمی کا فون آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ کراچی میں ملنے والی کرشن کمار کی لاش کی رنگین تصاویر کو شناخت کر لیا گیا تھا۔ شاید امریکیوں کو کرشن کمار کے اصل کردار کا علم تھا۔ شناخت کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، جسے دن بھر کی شدید تکان کا نام دے کر وہ میمن گوٹ سے واپس کراچی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اب کل تک روی کے حق میں کوئی فیصلہ جاری ہو جائے گا، اول خان نے اپنے آدمی کی رپورٹ سے مطلع کرتے ہوئے کہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ سبھی کے لیے انتظار کے لمحات صبر آزما تھے۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے اول خان کے طلب کیے ہوئے دونوں آدمی اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ گئے۔ وہ اندھیرے میں دور تک دیکھنے والی انفراریڈ دوربینوں، رائفلوں، مہلک دستی بموں اور دوسرے ضروری سامان سے لیس تھے۔ میں نے اول خان کے ساتھ چھت پر جا کر ان دونوں کو متوقع خطرات اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بریف کیا، پھر اپنی
حفاظت کا ذمہ ان دونوں پر چھوڑ کر ہم تینوں نیچے آ گئے۔ اول خان نے ہمارے ساتھ کافی وقت گزار لیا تھا، اسے جس فون کا انتظار تھا وہ آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب بھی وقت ہے۔ اول خان کو رخصت کرنے کے بعد ویرا نے کہا اسٹیشن 4 چل تو۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی چلی جائے گی ان کی طرف سے حملے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم میں سے کسی کو زخم بھی آیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، سب کی نہیں صرف اپنی بات کرو۔ سلطان شاہ چڑ کر بولا، میں ڈینی کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، میں نے بھی کبھی پشت نہیں دکھائی۔ اس وقت حالات مختلف ہیں، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ غیر ملکی ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-4 آدمی آئیں گے، کوئی لشکر دھاوا نہیں بولے گا۔ تمہارا دم کیوں نکلا جا رہا ہے؟ اس وقت ہم 6 افراد ہیں، کیا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ بھاڑ میں جاؤ اور میری بات لکھ لو۔ وہ بندہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آج رات کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے۔ میرے رگوں میں امریکی خون دوڑ رہا ہے، میں انہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ یہ تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے امریکی خون کی خرابی ہے کہ تم پر خوف سوار ہو رہا ہے۔ اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے مڑ کر ہم تینوں سے کہا، جب بھوک لگے گی خود کچن سے کھانا لے کر کھا لوں گی، میں یہاں بیٹھ کر اپنی شام برباد نہیں کر سکتی۔ تمہارے ہم وطن آ گئے تو ہم انہیں تمہارے کمرے ہی میں بھیج دیں گے۔ سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ اس بار ویرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غزالہ اس نوک جھوک پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ ہم نے وقت گزاری کے لیے ٹیلی ویژن کھول لیا۔ اس رنگین ڈبے پر نظر آنے والے پروگراموں میں سے ہم میں سے کسی کو رغبت نہیں تھی، بس مشینی انداز میں کبھی کبھار اسے دیکھ لیا جاتا تھا۔ کچھ پروگراموں کے بعد خبر نامہ شروع ہوا تو اس میں چوتھی خبر میمن گوٹھ میں ہونے والے پراسرار حادثے کے بارے میں تھی۔ ابتدائی 3 خبریں درجہ بدرجہ عمائدین سلطنت کی مصروفیات اور پیغامات پر مشتمل تھیں۔ شاید اوپر کی ہدایات پر نشریات کی وزارت نے میمن گوٹھ کے واقعات کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ اس خبر میں سب کچھ وہی تھا جو ہمیں اول خان سے معلوم ہو چکا تھا۔ اضافی بات یہ تھی کہ حکام نے پاکستان میں کرشن کمار کے غیر قانونی موجودگی کو بہت تیزی سے بے نقاب کر دیا تھا۔ خبر کے آخر میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ساری توجہ اس مجبوری پر مرکوز کر دی گئی تھی جو مرنے والے امریکیوں کو ایک غیر قانونی تارک وطن کے در پر لے کر گئی تھی۔ امریکیوں کے تازہ زخم پر نمک پاشی کے لیے وہ آخری اعلان بہت ضروری تھا۔ کھانے کے بعد ہم خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ویرا اپنے کمرے میں بیٹھی غزلوں کی لہ پر اسکاچ سے شغل کر رہی ہوگی۔ اس وقت اس سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں تھی۔ بستر پر پہنچنے کے نصف گھنٹے بعد غزالہ گہری نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ وہ دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے تھکی ہاری تھی، پھر اس کا ذہن بالکل صاف تھا۔ اس نے خطرے کے ہر امکان کو یکسر مسترد کر دیا تھا، اس لیے اس کی نیند میں کوئی چیز خارج نہیں ہو سکی۔ میری کیفیت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ذہنی اور اعصابی تکان کے باوجود نیند کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ دیر تک بستر پر کروٹیں بدلنے اور کئی سگریٹیں ختم کرنے کے باوجود جب نیند کے آثار نمودار نہ ہوئے تو میں نے خاموشی سے بستر چھوڑا اور سلیپر پہن کر دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں رک کر میں نے ویرا کے بند دروازے کے پیچھے کی سنگن لینے کی کوشش کی، مگر وہاں رات کے گہرے سناٹے کا راج تھا۔ کیس پلیئر بند ہو چکا تھا اور ویرا اپنا کوٹا پورا کرنے کے بعد گہری نیند سو چکی تھی۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ 2 بجا رہی تھی۔ میں زینوں کی طرف ہو لیا۔ میری آہٹ پر وہ دونوں ہی بھڑکے تھے۔ اس وقت ایک بوتل سے منہ لگا کر پانی پی رہا تھا، دوسرا ٹرائی پورٹ پر لگی ہوئی دوربین پر جھکا گلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ میری آہٹ پر وہ دونوں اپنی رائفل سنبھال کر جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، پھر مجھے پہچان کر ان کے تنے ہوئے بدن ڈھیلے پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور دوربین والا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں پوری ذمہ داری سے اپنے فرض کی ادائیگی میں منہمک تھے۔ اس وقت تک انہیں سڑک پر کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے کچھ دیر ان کے پاس رک کر ایک سگریٹ ختم کی، سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ کچھ تازہ ہوا اپنے پھپھڑوں میں جذب کی اور وہاں سے لوٹ آیا۔ میری وہ بے نام بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلے جا رہا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی اور اعصابی کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بجے گھر کے گہرے سناٹے میں ٹیلی فون کی گھنٹی کسی آسیبی چیخ کی طرح گونجی اور میں بری طرح چونکایا۔ دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے میں ریسیور اٹھا کر کان سے لگا چکا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم جاگ رہے ہوگے۔ دوسری طرف سے اول خان کی گھمبیر آواز اور نیند کے خمار سے آ رہی تھی۔ کیا تم نے صرف یہی جاننے کے لیے اس وقت فون کیا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری چھٹی حص بلا وجہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مائکرو سینٹر کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ اول خان کے انکشاف نے لمحے بھر کے لیے مجھے ہلا دیا۔ باہمی مشوروں کے نتیجے میں اگر ہم خوف زدہ ہو کر مائکرو سینٹر منتقل ہو گئے ہوتے تو ہماری لاشیں اسی عمارت کے ملبے میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ وہ کہہ رہا تھا،
میرا آدمی اس حادثے میں موت کے منہ سے بال بال بچا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ کیا وہاں کوئی ٹائم بم پٹائے؟ میں نے اسے اگلا سوال کیا۔ وہ 2 نقاب پوش تھے، سر سے پیر تک ان کے جسم کا ہر حصہ ڈھکا ہوا تھا، ہاتھوں پر دستانے تھے۔ وہ ایک جیپ میں توحید کمرشل پہنچے اور انہوں نے موٹے بیرل والی چھوٹی چھوٹی گنیں اپنے شانوں سے ٹکا کر گیراج والے نچلے حصے پر 2 بم فائر کیے۔ بموں نے بنیادوں اور نچلے ستونوں کو توڑا اور پوری عمارت مہیب آوازوں کے ساتھ نیچے آتی چلی گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر بےتابی سے پوچھا، جیپ کا انجن اسٹارٹ تھا؟ وہ 1 منٹ کے لیے بھی مشکل سے رکے۔ دونوں نے ایک ایک فائر کیا اور فرار ہو گئے۔ میں پہلی بار ایسی کسی گن کے بارے میں سن رہا ہوں، وہ یقیناً کوئی جنگی ہتھیار رہا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گوریلا لڑائیوں میں امریکی فوجی کم فاصلے پر تباہی پھیلانے والے چھوٹے گولے فائر کرنے کے لیے ایسی گنیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں بھی امریکن رہے ہوں گے، ایسے ہتھیار عام دسترس میں نہیں ہیں۔ تم شاید اپنے گھر سے بول رہے ہو، تمہیں یہ اطلاعات کیسے ملی؟ میں نے سوال کیا۔ مائکرو سینٹر کی چوکیداری پر مامور STF کا سپاہی نسوار کھانے کی عادت میں مبتلا ہے۔ اس کی ڈبیا خالی ہو گئی تھی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حملے سے چند منٹ پہلے وہ دروازہ مقفل کر کے اپنے کسی دوست سے نسوار لینے نکلا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے مائکرو سینٹر ملبے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ نسوار کھانے کی بری عادت نے آج اس کی زندگی بچا لی۔ کھوٹے سکے کی طرح کبھی کبھی بری عادتیں بھی انسان کے کام آ جاتی ہیں۔ تمہارا آدمی بچ گیا اور کوئی ہلاک یا زخمی تو نہیں ہوا؟ میں اول خان کی زبان سے زیادہ تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ایسا امکان تو نہیں ہے، انہوں نے گراؤنڈ فلور کو نشانہ بنایا، اس لیے آس پاس کی عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا۔ صحیح صورتحال کچھ دیر بعد واضح ہو سکے گی۔ تم نے پچھلی شام ہی کو مائکرو سینٹر کو سب سے زیادہ غیر محفوظ قرار دیا تھا اور اب یہ خبر آ گئی۔ اس خبر سے ہمیں اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ تم کس کا حوالہ دے رہے ہو؟ اول خان نے بے ساختہ سوال کیا۔